दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। अप्रैल 3 और अप्रैल 4 इन दो तारीखों के दरमियान क्या मुमासलत है, क्या अहमियत है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन छाया रहा, सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर मेहरबान है और अपनी मोहब्बतें निछावर कर रही है, सियासत के अंदर कौन सा वो रहनुमा है जो इस डर्टी पॉलिटिक्स से दूर रखकर अवामी सियासत जो है ना वो कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की तजवीज़। तो इन तमाम पॉइंट्स का मैं अहाता करने की कोशिश करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो यकीनन मेरा इशारा जो आखिरी पॉइंट है कि जो क्लियर पॉलिटिक्स जो कर रहा है, जो क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, जो इल्ज़ाम तराशियों की नेम कॉलिंग की सियासत नहीं कर रहा, जो अपनी ज़ात से मुबर्रा होकर सियासत कर रहा है, जो आपकी सियासत कर रहा है, जो मेरी सियासत कर रहा है, जो जिसकी नज़र आपके मसाइल पर है, जिसकी नज़र मेरे मसाइल पर है, वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के उफक पर सिर्फ एक ही रहनुमा है, एक ही बंदा है, उसका नाम है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। तो आप उनकी सियासी हिस्ट्री उठाकर देख लें कि जब भी वो लाइमलाइट में आए हैं, पॉलिटिक्स के अंदर उन्होंने एक्टिव रोल प्ले करना शुरू किया है, तो उनकी उनके खताबात और उनकी बयानात और उनकी सोच, उनकी फ़िक्र, असम्बली के फ्लोर के ऊपर जो भी वो तकरीर करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पब्लिक के अंदर वो जाते हैं, तो वहाँ पर जो एड्रेस करते हैं तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ महवर होता है अवामी मसाइल, आइन और कानून की बालादस्ती, पार्लियामेंट की सुपरमेसी, इदारों का बाख्तियार और अपनी हदूद में रहना। तो अवामी हमारे अवामी मसाइल यानी कि बेरोज़गारी से लेकर माशी मसाइल और बैन अवी सतह पर भी पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, तो उन सब का अहाता बिलावल भुट्टो जरदारी करता है। तो बनस्बत अगर हम उसके कंपेयर करें मरीम नवाज शरीफ साहबा या नून लीग की पॉलिटिक्स या पीटीआई की या इमरान खान की पॉलिटिक्स, तो उनकी पॉलिटिक्स जो है ना ये एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों से शुरू होती है और इल्ज़ाम तराशियों पर ख़त्म होती है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से शुरू होती है, अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनने पर उनकी ख़त्म होती है। अवामी मसाइल का टच उनकी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत कम है और उसके अंदर साजिशी अंसर जो है ना वो पाया जाता है इन दोनों जमातों की पॉलिटिक्स के अंदर, इन दोनों जमातों की रहनुमाओं के अंदर। तो ये बिला वजह नहीं है, क्योंकि 90 की दहाई में उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग को जो है ना ये गोद लिया, नून लीग की सियासी परवरिश की पुश्त पनाही वो करते रहे, तो इसलिए उसकी छाप जो है ना नून लीग के ऊपर आपको वाज़ह नज़र आएगी। मैं अपने मुतअद्दिद वीलाग में मैं इसका ज़िक्र कर चुका हूँ। तो इमरान खान न्याज़ी भी ने ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, और ये हालिया तारीख है कि इमरान खान न्याज़ी को भी जो इस्टेब्लिश किया है, जो इस मुकाम तक पहुँचाया है और अब तक भी जो चला रहे हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए इमरान खान न्याज़ी के सहूलतकार हैं, जो इमरान खान न्याज़ी की जो है ना वो क्लिनिकल उसकी जो है ना वो वैसे तो उसकी डेथ हो चुकी है, इमरान खान न्याज़ी की सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है। पॉलिटिकल डेथ मेरा मतलब है कि क्लिनिकल डेथ उसकी वो हो चुकी है। तो बाकी ये अदालतों के सारे सहूलतकारों को या मुख्तलिफ अदारों के अंदर जो बैठे हैं, तो वो कितनी देर ये निकालता है, ये एक अलहदा मसला है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये लाड़काना के अंदर भी उन्होंने दबंग अंदाज में उन्होंने ऐलान किया, असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी जून में भी उन्होंने तकरीर की, अभी हालिया तकरीर भी उनकी अदालत को आईना दिखाया, उनको बोला कि आप आईनी हदूद में रहें। तो उसी से वो ताकत लेकर तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी को कॉपी किया और उनके अंदर भी तुंदी और तेज़ी आई, और इस वक्त जो है ना ये हमारी जो नेशनल असम्बली है, तो उस पर फ़ख्र है कि वो अपनी
اپنی سپرمیسی کے لیے، آئین کی سپرمیسی کے لیے اور قومی اسمبلی کی جو اہمیت ہے، پارلیمنٹ کی جو اہمیت ہے، تو اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہے، وہ لڑ رہی ہے، کیونکہ ایک طرف جو ہے نا جوڈیشل مارشل لا تقریباً لگا ہوا ہے، تو اس کے خلاف وہ نبرد ہیں، وہ کھڑے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کے اندر مماثلت کا میں خیر بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے اندر پروسیڈنگ ہوئی، اور پروسیڈنگ جو ہوئی وہ بڑی مذکّہ خیز پروسیڈنگ ہوئی، اور اسی طرح یہ لگ رہا تھا کہ یہ جس طرح یہ ایک پنجابی میں وہ ہے گانا ہے غالباً مسعود رانا کا کہ سجنا اے محفل اسد تیرے لیے سجائی ہے۔ تو سپریم کورٹ کا جتنی بھی پروسیڈنگز یہ ہو رہی ہیں تو وہ اس کے اپنے محبوب، اپنے سجن عمران خان نیازی کے لیے ہو رہی ہیں۔ تو پچھلے تقریباً 3-4 دن سے تسلسل سے وہ پی ٹی آئی کے وکیل جناب علی ظفر صاحب کو سن رہے ہیں، اور پھر معیشت کے اوپر انہوں نے اسد عمر کو بھی سنا کہ اس وقت جو پاکستان معاشی بحران کا شکار ہے، کہاں سے ہم کاسٹ ٹرم کر کے ہم جو ہے نا ہم الیکشن کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کا صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ عمران خان نیازی کو ہم نے کس طرح لے کر آنا ہے۔ جب میں سپریم کورٹ کہتا ہوں تو میرا اشارہ یہ اس بینچ کی طرف ہے جو عمران خان نیازی کی سہولت کاری کرتے ہیں، جسٹس عمر تاب بدیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن، مظاہر اکبر نقوی، اور جسٹس منیب اختر صاحب، اور اس طرح ایک دو اور جو اس وقت خیر اس وقت وہ رڈار میں تو نہیں ہے، مگر یہ عمران خان نیازی کی سہولت کاری کا پورا کام عدالت کی سطح پر کر رہے ہیں۔ تو عدالت نے یہ تجویز بھی دی کہ آپ چونکہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کو مؤخر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ نہ تو ان کو سیکیورٹی مل رہی ہے، نہ خزانہ، نہ ان کو پیسے مل رہے ہیں، تو ان دونوں کے ہوتے ہوئے وہ کس طرح نہ ڈی آر او مل رہے ہیں، ڈی آر او بھی انہوں نے جو ہے نا یہ نارملی ہوتا ہے یہ اے آر او ڈی آر او یہ عدالت دیتی ہے، تو عدالت نے میرے انہوں نے اسکول ٹیچر وغیرہ ادھر ادھر سے لے کر تو انہوں نے کام وہ تو خیر اناؤنس کر دیا تھا، اس کے اوپر تو انہوں نے کام کر لیا، مگر سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو ہے اور خزانے کا، تو خزانے کے اوپر جناب انہوں نے اسد عمر کی رائے لی، عدالت نے بھی تجویز دی کہ ہماری تنخواہیں کاٹی جائیں اور فلاں جگہ سے ٹرمنگ کر کے آپ جو ہے نا یہ وہ کر سکتے ہیں، بلکہ ایک اور انہوں نے تجویز دی کہ جناب جو ہے نا کہ پاکستان پہلے ہی جو ہے نا وہ قرضے کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے، بجائے اس چیز کے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ بوجھ کیسے ہلکا ہوگا۔ عدالت کی غیر ذمہ داری عمران خان کی محبت میں یہ ہے کہ اگر یہ 20-30 ارب کا اور بوجھ خزانے کے اوپر پڑ جائے گا تو کیا فرق پڑے گا، اس سے خزانے کے اوپر قسطوں پر کتنا فرق پڑے گا۔ تو آفرین ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے حلف تو آئین کا لیا ہوا ہے اور پاکستان کے خلاف آپ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں عمران خان کی محبت میں۔ تو عدالت کے اندر اور جو ریمارکس آئے تو نہ تو انہوں نے حکومت کے وکیل کو بولنے کا موقع دیا اور نہ ہی پیپلز پارٹی کے، نہ ہی نون لیگ کے وکلا کو، تو عدالت نے بولا کہ جناب آپ نے تو بائی کاٹ کر دیا ہے کیونکہ میڈیا کے اندر یہ خبریں چل رہی ہیں، تو جناب انہوں نے پھر بولا کہ ہم نے جو ہے نا بائی کاٹ نہیں کیا، ہم نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ہم نے پیپر کے اوپر ہم نے آپ کو کوئی لکھ کر نہیں دیا کہ ہم جو ہے نا یہ عدالتوں کا بائی کاٹ کر رہے ہیں، تو مگر یہ ہے کہ عدالت نے خود ہی ازیوم کر دیا کیونکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ جناب ہم صرف عمران خان نیازی کو ہی سن کر وہ چاہتا ہے اس کے مطابق جو ہے نا یہ فیصلہ کریں۔ تو خیر عدالت نے دوسری تجویز یہ دی یہ سیکیورٹی کے اوپر، خزانے کے اوپر تو میں آپ کو بتا چکا ہوں ٹرمنگ کا کہ مختلف کاسٹ اپنی کاسٹ میں ان کی ٹرمنگ کریں، ان کی جو ہے نا تنخواہیں وغیرہ کاٹیں، تو سیکیورٹی کے لیے انہوں نے بولا کہ جناب ریٹائرڈ فوجی افسران کی خدمات کا حاصل کر دیں، نیوی کی خدمات حاصل کر دیں، ایئر فورس کی خدمات حاصل کر دیں، تو ریٹائرڈ فوجی جناب جو اس وقت آپ کے علم میں نہیں ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کا تو ذہن سازی ان کی ایسی بنی ہوئی ہے کہ انہوں نے پچھلے دنوں اب چکی ہوئی تھی، جب ان کی پینشنیں وغیرہ رکی ہیں تو ان کی جان کو سکون آیا ہے، تو وہ تو آلریڈی وہ عمران خان نیازی کا پولیٹیکل ونگ ہے ریٹائرڈ فوجی، تو ریٹائرڈ فوجی باقی ان کی پھر تربیت ہوتی ہے، ان کو باقی چیزیں پہنچانی ہوتی ہیں، گاڑیاں وغیرہ پہنچانی ہوتی ہیں، اور جب سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہو ریٹائرڈ بندہ چاہے کہ فوجی بھی ہو، چاہے چیف آف آرمی اسٹاف بھی آ جائے تو اس کو وہ الیکشن پر اس کی ڈیوٹی لگا دیں تو لوگ اس کی کیئر نہیں کریں گے، جب حاضر سروس ہوگا تو اس کی کیئر کریں گے، سیکیورٹی کو مینٹین وہی کر سکتا ہے
کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ 3 اور 4 اپریل میں جو مماثلت، تو وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ یہ کیا حسن اتفاق ہے، کیا مماثلت ہے کہ عدالت نے جو ہے نا یہ پروسیڈنگ سن رہی تھی ون سائڈڈ۔ آپ اس کو کیونکہ حکومت کی طرف سے نہ پیپلز پارٹی کے وکیل کو سنا گیا، نہ حکومت کے وکیل کو سنا گیا، بلکہ عرفان قادر صاحب نے تو یہ بولا، کیونکہ جو عدالت کے اندر یہ چھایا رہا ہے وہ جناب عرفان قادر ایڈوکیٹ صاحب ہیں۔ تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے بولا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو آپ معاملے کو اتنا لٹکا کیوں رہے ہیں، آپ اس کو اناؤنس کر دیں۔ آپ ہیر رانجھا کی کہانی ہمیں جو ہے نا یہ سنا رہے ہیں کتنے دن سے۔ تو عدالت نے پھر جسٹس جناب عمر طاہر بندیال صاحب نے بولا کہ آپ حد کراس کر رہے ہیں، تو انہوں نے ترکی بترکی جواب دیا عرفان قادر صاحب نے کہ حد آپ کراس کر رہے ہیں، میں نہیں کراس کر رہا۔ تو خیر میں آتا ہوں 3 اور 4 کی مماثلت۔ 3 کی مماثلت اس حوالے سے ہے کہ یہ جتنے بھی دن یہ پروسیڈنگ چلی ہے کچھ دن، تو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر دیا 3 کو، اناؤنس کریں گے وہ فیصلہ 4 کو، یعنی کہ آج۔ جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا ممکن ہے کہ یہ فیصلہ اناؤنس ہو چکا ہو، تو اس فیصلے کا کیا ہوتا ہے امید تو مجھے نہیں، کیونکہ عمران خان نیازی کی سہولت کاری کے لیے عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مگر اگر وہ الیکشن کا اناؤنس بھی کر دیتی ہیں تو کروا نہیں سکتی وہ الیکشن۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ اگر ہم نے اس فیصلے کو ماننا نہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی، حکومت نے بولا کہ آپ کے 3 رکنی بینچ پر ہمیں اعتبار نہیں اور ون سائڈڈ آپ کا فیصلہ ہے تو ہم آپ کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بولا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ایسا ویسا آ گیا اس 3 رکنی بینچ سے تو یا ایمرجنسی لگے گی یا مارشل لا نہ لگ جائے، اس کی راہ ہم باہر نہ ہو جائے۔ تو 3 اپریل کیوں؟ 3 اپریل جو ہے نا آپ کو یاد ہوگا ایک آئین شکنی کی اس اینیورسری ہے۔ 3 اپریل پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ قاسم سوری نے نو کانفیڈنس موشن کو آرٹیکل 5 کے تحت اس کو اڑا دیا تھا کہ یہ فارن کانسپریسی کی پلی لے کر، جو کہ بعد میں یہ غلط ثابت ہوئی، عمران خان نیازی اس سے بیک آؤٹ ہو گیا، اور صدر پاکستان نے اسمبلیاں توڑ دیں 3 اپریل کو، کیونکہ ساری پری پلاننگ تھی، سازش تھی ان کی۔ تو یہ 3 اپریل اس نسبت سے بھی ہے پاکستان کی تاریخ کا، حالیہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، تو اس کی بھی اینیورسری ہے 3 اپریل کو۔ اور 4 اپریل جو ہے نا 4 اپریل اس حوالے سے، کیونکہ فیصلہ انہوں نے 4 کو اناؤنس کرنا ہے، تو 4 اپریل جو ہے نا اس شخص کی شہادت کا دن ہے، اس شخص کی عدالتی قتل کا دن ہے جس نے پاکستان کو آئین دیا، جو آئین کا خالق تھا۔ تو اس آئین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے اس نے عدالتوں کو بااختیار کیا، اداروں کو بااختیار کیا، فوجی 93,000 جنگی قیدی وہ لے کر آیا، ٹوٹی پھوٹی قوم کو اکٹھا کیا، اس کا مورال بلند کیا، لوگوں کو جینے کا فن سکھایا، لوگوں کو خودداری دی۔ تو اس شخص کا عدالتی قتل جو ہے نا یہ 4 اپریل کو ہوا تھا، اور آج بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون اس عدالت کے ماتھے پر جو ہے نا یہ پکار رہا ہے کہ مجھے انصاف دو، مجھے انصاف دو، مجھے انصاف دو۔ اور اس کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو عدالتی قتل تھا اس کے خلاف جو ہے نا ریویو پٹیشن بھی تقریباً داخل کیے ہوئے کہ 12-13 سال ہو چکے ہیں، یا اس سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہو چکا، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی آصف علی زرداری صاحب کی قیادت میں، تو تب سے یہ ریویو پٹیشن وہاں پر ڈالی گئی ہے، تو اس کو یہ ٹیک اپ نہیں کر رہے، اپنے ماتھے پر لگا ہوا کلنک کا ٹیکہ یہ دھو نہیں رہے، کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کی صورت میں جو ہے نا عدالت کے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکہ لگا تھا، تو اس کو دھو نہیں رہے، عمران خان نیازی کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ یہ 4 کو جو انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، تو یہ اس سے بھی اس کی نسبت ہے۔ تو بہرحال فیصلہ جب آتا ہے تو اس کے اوپر بھی میں ویلاگ کروں گا۔ تو آج کا ویلاگ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ اگر آپ متفق ہیں تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔